सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम शुहदाए करबला। ये सिलसिला अक़ीदत व मोहब्बत जारी व सारी है और आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा सलाम मोहब्बत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वो मसाइब, वो सख्तियाँ, वो मज़ालिम और वो मुश्किलात आईं जो पहले किसी नबी पर इस कदर नहीं आई थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, आपकी औलाद और आपके तमाम अंसाब ने उन सख्तियों में बराबर का हिस्सा झेला। जितने आइम्माए अहले बैत अतहार हैं, जब हम इनकी ज़िंदगियों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि सिवाय मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के, और सिवाय सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तमाम आइम्माए अहले बैत अतहार को जहर देकर शहीद किया गया। कोई एक इमाम भी तबई मौत इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए। वजह क्या थी? ये पैगाम हक, ये हक्कानियत और ये उनका वो एक हक और सच पर मबनी पैगाम जो दिलों को फतह कर लेता था, ये तमाम हुकूमतों के लिए मसला बना रहा। आज 25 मुहर्रमुल हराम है। आज शहादत है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की। इमाम चहारुम हैं, बीमार करबला हैं, गाज़ी इस्लाम हैं, मगर जब कलमाए हक कहते कहते वो वक्त आया कि अपनी जान आफरी के सुपुर्द करने का मौका था, इन्होंने शहादत की बेड़ियां चूम कर आंखों से लगा लीं। इस मौके के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे याद आती है। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करना चाहता है उस पर मुसीबतें, आजमाइशें और परेशानियां डाल देता है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है कि किसी एक नशिस्त के अंदर या किसी एक ज़िंदगी के अंदर उनका अहाता करना मुमकिन नहीं। मोहसिन नकवी ने बहुत खूबसूरत अंदाज से खिराज तहसीन पेश किया। वो कहते हैं कि सज्जाद की आहट से लरसती रही शाही, सज्जाद की आवाज़ है बातिल की तबाही, सज्जाद है बेतेग रहे हक़ का सिपाही, सज्जाद है शब्बीर की अज़मत की गवाही, सज्जाद की हैबत से अजल डोल रही है, सज्जाद की हैबत से अजल डोल रही है, जंजीर की एक एक कड़ी बोल रही है, और सज्जाद की सूरत है कि कुरान की सूरत, सज्जाद की हर सांस शरीयत की ज़रूरत, सज्जाद से टकराई जो बातिल की कदूरत, बेनामो निशां हो के रही गर्द की सूरत, और जब जुल्म कभी दहर को बर्बाद करेगा, जब जुल्म कभी दहर को बर्बाद करेगा, सज्जाद को इस्लाम बहुत याद करेगा, सज्जाद को इस्लाम बहुत याद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 92 न्यूज़ को और हमें अल्लाह रब्बुल करीम ने यह तौफीक अता की है कि हम आइम्मा अहले बैत अतहार की इन कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए ऐन सादत दारैन है। इस सादत में शहादत के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ दो पाकिस्तान की बड़ी स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनको इस सादत में शिरकत पर मुबारकबाद पेश करूँगी। इस फ़िक्री और रूहानी नशिस्त में मेरे साथ शरीक हैं हमारी पहली मेहमान डॉक्टर खानम सकीना मेहदवी साहिबा। डॉक्टर साहबा, आपका बेहद शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी दूसरी इस्लामिक स्कॉलर मुहतरमा सैयदा शबाब फ़ातिमा साहिबा। शबाब, आपका बेहद शुक्रिया। और प्रोग्राम के अख्ताम पर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ कलाम, उन्हीं का लिखा हुआ सलाम उन्हीं की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करेंगी बहुत खूबसूरत अंदाज़ और आवाज़ की मालिका ज़रमीना नासिर अली। आपका भी बेहद शुक्रिया।
خانم آپ سے ذکر شروع کروں گی. ویسے تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ہمارا پروگرام بہت سے لرنرز، بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے ینگسٹرز سنتے ہیں اور یہاں سے چیزیں اپنے علم میں اضافے کے لیے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ نصاب سے جو تعارف، جو شخصیات حذف کی جا رہی ہیں، آپ ان کا تعارف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آمین ثم آمین. جیسے آپ نے کہا یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے اور پروردگار عالم کے خاص لطف و عطا ہے اس چینل کے لیے، ان کے منتظمین کے لیے بے شک، اور ان کے تمام وہ صاحبان فکر کے لیے جو اس فکر کو آج زندہ کر رہے ہیں، جس فکر کو مٹانے کے لیے پوری دنیا ایک مشت صف آرا کھڑی ہے. ایسے ہی ہے، اور ایسے دور میں ذکر محمد و آل محمد کا کرنا اور چینل کے ذریعے سے کرنا اور جس معصوم کی شہادت ہے اس کا تذکرہ کرنا، یقیناً یہ رضائے نبی رحمت کریم ہے. بے شک، اور جب تک نبی کی رضا نہ ہو تب تک انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی، بات بنتی نہیں. یہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشکور و ممنون ہیں کہ جو ہماری دل کی درد ہے، جو دل میں مصیبت محمد و آل محمد چھائی ہوئی ہے، اور آج کے دن 25 محرم الحرام جو کربلا کی یاد کو تازہ کر دیا، جو کربلا کے زخموں کو آج تازہ کر دیا، آج ہر سینے میں درد حسین ابن علی اجاگر ہے. آج کے دن ہمیں یہ موقع ملا امام کے ذکر کو اس چینل کے توسط سے تمام سامعین کرام تک پہنچا کر سب کو اس ثواب میں شریک کریں جس ثواب اور جس درجے کا وعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بیت اطہار کا ذکر تو عین عبادت ہے اور پھر گناہوں کا کفارہ ہے. یقیناً آج جن کا تذکرہ ہے، جس امام معصوم کی شہادت کا دن ہے، ان کا نام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام. سبحان اللہ. کون ہے؟ علی بن حسین بن علی. کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی. سبحان اللہ. جو جوانان جنت ہیں، نبی کریم کے نور عین ہیں، دوش مصطفیٰ پہ سوار ہونے والے حسین کے بیٹے مولا امام علی ابن الحسین ابن علی علیہ السلام. آپ کا اگر ہم تعارف کروانا چاہیں، زبان عاجز، قلم قاصر ہے. ایسا ہی ہے. کون ہیں؟ جن کے بابا ساقی کوثر ہیں. سبحان اللہ. کون ہیں؟ جن کے دادا فاتح خیبر ہیں. بے شک. کون ہیں؟ جن کے نسب اور حسب جب ہم دیکھتے ہیں، وہ حسب نسب ہے جن کا تذکرہ قرآن نے شجر طیبہ سے. سبحان اللہ. شباب، جب میں ان کی والدہ کا بھی ذکر پڑھتی ہوں تو میرا اتنا فخر سے اور مان سے سر بلند ہو جاتا ہے کہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، بالکل، جنہوں نے مخمل اور دیباج کے علاوہ کبھی پاؤں زمین پر نہ رکھا، انواع و اقسام کے کھانے جن کے سامنے چنے رہتے، ریشم کا لباس زیب تن فرماتی، خوشبوؤں سے معطر رہتی. مگر جب ایران فتح ہوا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنائم کے ساتھ ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروقیت پر کہ انہوں نے بھی حقدار یہی سمجھا کہ جو کونین کے شہزادے ہیں، ایران کی شہزادی صرف ان کے لیے ہے. تو ان کا کردار، ان کی والدہ کا کردار، ان کی عظمت، تو کیا لگتا نہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نجیب الطرفین ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی نورید. آپ کی اس بات سے ایک اور بی بی کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں. آپ نے بی بی شہربانوں کا ذکر کیا، ان کے جاہ و جلال کا، ان کی دولت کا ذکر کیا. تو اسلام میں ایک اور بھی ایسی ہستی ہے جس نے اپنی ساری دولت دین اسلام کو دے دی تھی. جس طرح بی بی شہربانوں اپنا عیش و آرام چھوڑ کر، جیسے آپ نے کہا، آئیں امام کے گھر میں سادہ زندگی بسر کی، بالکل اسی طرح بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا کے گھر آ کر کہاں ملکۃ العرب ہیں بلکہ ملکۃ الکائنات ہیں، جن کے ہزاروں اونٹ جن کا مال سامان تجارت لے کر جاتے ہیں، عرب کی مضبوط ترین خاتون ہے. اتنا مال انہوں نے دین اسلام کے لیے دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمارے اور رسول خدا کے درمیان سرخ سونے کی ایک دیوار، ایک پہاڑ بن گیا تھا.
تو بہت مماثلت ہے ان میں اور ان میں. ایسا ہی ہے کہ جس طرح بی بی شہربانو نے اپنی زندگی سادہ کر لی امام حسین کے پاس آ کر، بالکل اسی طرح سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی کو سادہ کر لیا. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے بحیثیت عورت کے تو یہ بہت مشکل کام ہے. بالکل مشکل کام ہے. اپنے نفس کو قربان کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اتنی آسائشیں، اتنا آرام، بالکل اتنی شہزادگی چھوڑ کر بالکل پھر جو ہے فقر کو اختیار کرنا. دیکھیے نورید، پھر پروردگار نے انعام بھی تو دیا. جناب خدیجہ الکبریٰ کو سیدۃ النساء العالمین کی والدہ ایسے نہیں بنایا. بی بی شہربانو کی آغوش میں وہ نگینہ نہیں اتارا جنہوں نے کربلا کی فکر کو زندہ کیا. اس لیے کہ کربلا کی جو تیاری ہے وہ امام عالی مقام کی ولادت سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ میرا نواسا ہے، 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا. بی بی شہربانو کو پروردگار نے ان کے فکر، ان کے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی طہارت کی وجہ سے امام زین العابدین کی والدہ کے طور پر چنا. بی بی شہربانو کا تذکرہ خانم ایک امام کی زوجہ ہیں اور دوسرے امام کی والدہ ہیں. تو بحیثیت زوجہ کے وہاں سے فیض لے رہی ہیں اور بحیثیت والدہ کے آگے تربیت منتقل کر رہی ہیں. کس طرح سے آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی؟ دیکھیے، ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا، میری بہن شباب نے بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے تمام آرام آسائش کو چھوڑ کر فقر اختیاری. بالکل. دیکھیے، یہ تمام دنیا کی نعمتیں انسان کے دل کے سکون کے لیے ہیں. جب تک سکون نہ ہو یہ ساری نعمتیں عبث لگنے لگتی ہیں. ایسا ہی ہے. محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ کے گھرانے میں جو قلبی سکون ہے، جو قلبی ایک مانوسیت ہے، اس کی معراج اتنی ہے کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بھی وہاں آپ کو شہزادی ہی رہتی ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تو وہ تو جن کا گلی میں بستر لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا یہ حال ہے. تو پھر جو ان کے نسب میں، جو ان کے مسکن میں شامل ہو جائے، ان کا کیا عالم ہوگا. اور اس بی بی کی پاکیزگی اور طہارت یہ ہے، اللہ ہر ایک کو چنتا نہیں ہے. ہم زیارت میں پڑھتے ہیں ارحام مطہرہ، سبحان اللہ. پاکیزہ ترین ارحام میں پروردگار عالم نے ان معصومین کو، ان اماموں کو اتارا ہے. اور اس زمانے میں جناب شہربانو سے پاکیزہ خاتون اگر کوئی ہوتی تو وہ یقیناً زوجے امام حسین. بے شک بے شک. جب مولا حسین علیہ السلام کے گھر پہ آتی ہیں اور جب عقد نکاح ہوتا ہے ویسے ہی نبھایا جیسے اس سے قبل جناب ام البنین نے نبھایا. سبحان اللہ. ایسے ہی نبھایا. اور اس بی بی کے لیے جو بادشاہ کی شہزادی ہیں، ان کے لیے اس در پہ آ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے کی زوجہ ہونے کے ناطے ایسی کنیزی کا کردار تھا. سبحان اللہ. چاہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، چاہے ان کے باقی ازواج اور ان کے اولاد کے ساتھ، اس قدر کریمانہ انداز، شفیقانہ انداز کہ انداز اتنا نرالا تھا. اللہ نے اس بی بی کو امام سجاد علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. اور جیسے آپ نے کہا، جو کچھ بی بی نے امام حسین سے سیکھا وہ سب کچھ منتقل کیا امام سجاد. بے شک. یہ دیکھیے کس قدر صابرہ اور شجاع ہوں گی کہ جن کے نسب سے، جن کے بطن تھر سے امام سجاد علیہ السلام اور 12 اماموں میں کسی امام کو زین العابدین کا لقب نہیں ملا. کن کے بیٹے کو ملا؟ جناب شہربانو. اسی پہ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی وضاحت ہو جائے. آپ کے القابات میں سید الساجدین بھی ہے، آپ باب الحوائج بھی ہیں، آپ زین العابدین بھی ہیں. نام تو آپ کا علی اوسط ہے، زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے شباب؟ دیکھیے، عابدوں کی زینت اور سید الساجدین سجدوں کے سردار. امام زین العابدین کے گھر میں ایک باغ تھا جس کے ہر پیڑ کے نیچے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. 24 گھنٹے میں وہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اسی لیے زین العابدین. سید الساجدین کے امام عالی مقام کے سجدے بہت ہیں، اور وہ کن موقعوں پر سجدہ کرتے تھے یہ بھی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جب نعمت خداوندی کی تعریف کرتے تھے سجدہ کرتے تھے. سبحان اللہ. قرآن خدا کی جب تلاوت کیا کرتے تھے، آیات سجدہ آتی تھی، سجدہ کیا کرتے تھے. اور میرے خیال میں تیسرا جس موقع پر سجدہ کیا کرتے تھے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جب 2 مومنوں میں صلح کروا لیا کرتے تھے تب سجدہ کیا کرتے تھے. کربلا سے واپسی پر امام عالی مقام نے اپنی ہر قربانی کو یاد کر کے سجدہ کیا. اگر امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی جنازہ لے کر خیموں میں آئے ہیں کسی بھی جوان کا، تو امام لے کر آئے، سید الساجدین نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار نے میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. تو امام زین العابدین کو سید الساجدین اسی لیے کہا جاتا ہے. دیکھیے، جب روز محشر ہے تب بھی ایک ندا آئے گی کہ سب صفیں بنا لو، زین العابدین آ رہے ہیں، سید الساجدین آ رہے ہیں. تو امام نے سجدوں کو در حقیقت پر معراج پہ کیسے پہنچایا جاتا ہے، یہ فکر عابدین
عابدین اور زاہدین کو دی ہے سبحان اللہ۔ کہ ہاتھ کھلے کے ساتھ تو سب سجدہ کرتے ہیں، لیکن توقوں اور زنجیروں کے ساتھ اپنی ماں بہنوں کے بےردہ ہوتے ہوئے بھی سجدہ شکر ادا کرنا۔ دوسرا، کربلا سے لے کر شام تک امام کے نام سے فقط محراب وابستہ ہے۔ آپ اگر زیارات پہ جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پہ محراب امام زین العابدین ملیں گے، جو یہ بتاتا ہے کہ امام نے اپنے سجدوں سے فکر خدا کو اجاگر کیا۔ یہ ذکر ہم جاری رکھیں گے، معذرت کے ساتھ یہاں رکنا ہے ہمیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سلام شہدائے کربلا۔ آج ہم سلام پیش کر رہے ہیں امام چہارم سیدنا امام زین العابدین کو، جو بیک وقت غازی بھی ہیں اور شہید بھی، جن کی تربیت کچھ اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ خانم، کس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب ارادہ فرماتی بابا میں نے اپنے جد کے روزے پہ جانا ہے، مولا کیا فرماتے؟ مولا علی علیہ السلام بیٹی دن ڈلنے دو، دیا بجھا دیتے تھے اور اصحاب سے کہتے تھے اے اصحاب رسول جو قرآن پڑھ رہے ہو گھر چلے جانا، بنت مصطفیٰ آ رہی ہیں زیارت کے لیے۔ اب جن بیویوں کی زیارت کے لیے اہتمام مولا علی یوں کرتے ہیں، سبحان مولا اللہ۔ حسین اس انداز میں کرتے ہیں۔ بیمار کربلا امام سجاد کی تربیت کچھ اس شان سے 3 معصوم اماموں نے کی، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین نے، کہ امام علیہ السلام انہی بیویوں کو لے کر بے سر و مکنا بازاروں میں، درباروں میں، ان کا امتحان اتنا سخت تھا۔ اس تربیت کا اثر ہے امام سجاد علیہ السلام نے، جہاں زین العابدین ہیں وہاں غیرت کے امام ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور شباب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن انتظام کے تحت حیات بخشی، آپ کو زندہ رکھا کربلا کے میدان میں، پھر آنکھوں سے دکھایا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے آپ امام ہیں اور حسینیت نیزے کے اوپر بھی قرآن سنا رہی ہے۔ اس پیغام کو آپ کیسے آگے لے کر چلے؟ نورید، امام جب حل من ناصر ینصرنا کی پکار ہوئی آخری روز عاشور اور سب شہید ہو گئے، تو امام زین العابدین تلوار لے کر جنگ کے لیے اپنے بابا کی پکار پر نکلے، تو امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے روک لیا کہ اب تم امام ہوگے اس کے بعد، اور اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ امام زین العابدین نے امامت کے لیے اپنی شجاعت کو اس وقت دبایا۔ دوسرا وہ مرحلہ جب جناب علی اکبر کا انہوں نے سینے پر برچھی لگتے، بالکل بالکل بالکل، تو وقت کا امام، وقت کے امام، آنے والے امام کو جو حکم دے وہ اس پر عمل درآمد بھی ضروری تھا۔ اچھا، دوسرا جب جناب علی اکبر کا انہوں نے سینے پر برچھی لگی دیکھی، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، اور یہ روایتوں میں ہے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا، تو امام حسین کا ایک جملہ تھا، تم نے ابھی کربلا اور شام کی منزل کو طے کرنا ہے سید سجاد۔ اللہ اکبر۔ گویا کربلا میں ہی طے ہو گیا تھا کہ آگے کی منزل جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام نے طے کرنی ہے، اور وہ پیغام جو کربلا میں امام علی مقام کی شہادت سے شروع ہوا تھا یا اس سے پہلے مدینے چھوڑنے سے شروع ہوا تھا، وہ شام میں آ کر امام سجاد نے اپنے خطبوں سے مکمل کیا۔ اور رہائی جو ملی ہے وہ 2 ہستیوں کی وجہ سے ملی ہے، ایک زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں کی وجہ سے، اور ایک امام سجاد کی ثابت قدمی اور پایا استقلال کی وجہ سے۔ اور پھر جب امام مدینے میں آئے ہیں، کربلا کے پیغام کو انہوں نے زندہ رکھا، شام سے پھر دوبارہ کربلا گئے، وہاں پر جا کر پوری اس شہادت کو، پوری کربلا کو دوبارہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ گویا وہ ذکر کہیں دھول میں دب نہ جائے، کہیں وہ محو نہ ہو جائے۔ رہائی ملنے کے بعد فوراً مدینے کی طرف نہیں گئے امام کربلا کی طرف گئے، اور جس راستے سے کے سامنے اپنی پہچان کرا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، جس راستے سے کردار کی وضاحت کر رہے ہیں، جس راستے سے قید ہو کر امام آئے تھے نا، اسی راستے سے امام دوبارہ کربلا کی طرف گئے، اپنا شناخت کراتے ہوئے کہ دیکھو پہلے مجھے قیدی بنایا گیا ناحق، ہم پر ظلم کیا گیا، اس لیے کہ ہم بے گناہ ہیں، اب ہم دوبارہ کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا کا ذکر کو زندہ کیا، کربلا سے پھر دوبارہ مدینے آئے، اور مدینے میں بھی ابھی مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے، مدینے کے دروازے پر رک کر امام نے پوری کربلا کو بیان کیا۔ امام خانم ایک طرح سے اپنا اس طرح سے تعارف کرا رہے ہیں، جس طرح اقبال نے کہا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے،
اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ دیکھیے بہن نورید، جہاں حق مدینے تک پہنچ گیا باطل بھی پیچھے تھا۔ بالکل ایسا، باطل نے مدینے کو چھوڑا نہیں۔ ایسا ہی مولا سجاد علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں، لوگ پرسہ دینے آئے، لوگ واقعہ کربلا سننے آئے ہیں۔ جیسے مدینے کے دروازے پہ خطبہ دیا، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ بالکل آپ کے بقول میڈیا کا دور نہیں تھا، خبریں پہنچتی نہیں ہیں۔ جب امام علیہ السلام مسجد میں، مسجد نبی ہے، وہ جگہ جہاں نبی کریم سے منسوب ہے، وہاں بیٹھ کر اپنے بابا حسین کی مظلومیت اور کربلا میں جو ظلم اور بربریت ہوئے اس کا جب لوگوں کو بتانے لگے ہیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے جنہوں نے بازاروں میں، درباروں میں خطبے کو روکا، کیا وہ اجازت دیں گے یہاں پہ امام خطبہ دیں؟ کیا وہ راضی ہوں گے اس بات پہ؟ مدینہ رسول اور مسجد نبوی سے پیغام حسین جائے؟ نہیں، کئی مرتبہ مولا سجاد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ بالکل ایسا، یہاں تک کہ جب مخبری خبر جاتی شام تک، مجبور ہوا یزید امام سجاد کے ان بیانات کی وجہ سے، اور حق لوگوں تک گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ سن 62 ہجری میں واقع ہرہ ہوتا ہے۔ واقع ہرہ کیا ہے؟ لشکر کشی ہوئی، بالکل اور لوگ آئے شام سے، جیسے کربلا گئے تھے، جہاں امام سجاد علیہ السلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے، وہیں پر باطل طاقتیں بھی ساتھ رہیں، یہاں تک کہ امام کو نظر بند کر لیا گیا۔ امام مسجد پہ بیٹھ کر آپ تمام تواریخ اچھا، اس نظر بندی سے پہلے شباب ہم دیکھیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور ہے، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے خانہ کعبہ کو ڈھایا اور پھر اس کی تعمیر کے لیے دوبارہ کوششیں کرنے لگا۔ پھر اس کو پتا چلا کہ امام وقت موجود ہیں، جب تک میں ان کی بارگاہ میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا یہ دوبارہ تعمیر ممکن نہیں۔ ازدہا وہاں آ گیا۔ پھر جس طرح امام پاک نے ارشاد فرمایا، تمام جو ہے اس سامان کو جمع کیا گیا، دوبارہ تعمیر ہوئی۔ پھر حجر اسود نہیں نصب ہو رہا، پھر امام پاک کو بلایا گیا، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو نصب کیا، تب بھی نظر نہیں آ رہا کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، امام وقت کون ہے۔ پھر اس کا بیٹا ولید بھی نہیں حرکتوں پر اترا ہوا ہے۔ دیکھیں نورید، ابھی خانم نے کہا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب جن کے دل پر مہر لگا جائے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ امام کا بھی آپ نے سب نے ذکر کیا، بادشاہ وقت کی امام سے مخالفت کی کچھ وجوہات تھیں، اور اس لیے کہ امام پاسبان شریعت ہوتا ہے، اور جو شریعت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہے جو پاسبان شریعت ہو۔ امام علی مقام امام زین العابدین اس وقت شریعت کے پاسدان تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا وصف تھا کہ انہوں نے غلام بڑے آزاد کیے اپنی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان میں ہر روز وہ 10 سے 20 غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے غلام آزاد کیے۔ ایک خانوادے کا ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب غلام ان کے پاس آتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، تو غلاموں کو ایسے آزاد نہیں کرتے تھے، پہلے انہیں تعلیمات اسلامی دیا کرتے تھے، انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، پھر انہیں آزاد کرتے تھے، اور ہر غلام کو حکم دیا کرتے تھے اور اس سے عرض کیا کرتے تھے کہ جہاں پر بھی جاؤ ان تعلیمات کو پھیلانا۔ دیکھیے اسلامی تعلیمات کہاں کہاں پر پھیلی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں فقط ایک کنیز تھی، جناب فضہ، لیکن جناب فضہ جب ان کے گھر آئیں کیا تھیں اور کچھ عرصے رہیں تو کیا بن گئی کہ قرآن کریم سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ تو یہ اس جواب قرآن کریم سے دیا۔ بالکل۔ تو انہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا واقعہ یہ ہے جہاں سے نفرت اور پریویل کری امام کے دل میں، جو امام کی شہادت کے موجب بنا، وہ یہ کہ جب امام نے 25 حج پا پیادہ کیے اور 35 برس تک امام واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے، انہوں نے اس تمام عرصے میں شریعت کو ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کی اور کری۔ بالکل۔ حج کے موقع پر امام ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، سب حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام حرم کعبہ میں داخل ہوئے نا، لوگوں نے خود بخود جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت ولید بھی موجود ہے، لیکن کوئی بادشاہ وقت کی پرواہ نہیں کر رہا، امام وقت کی پرواہ۔ اس نے سوچ لیا اور دیکھ لیا کہ ان کی حکومت تو دلوں پر ہے۔ دیکھیے جسم کو ختم کیا جاتا ہے، نفس کو اور دل کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مورخوں کے قلم ٹوٹ گئے، بک گئے، خریدے گئے، لیکن آج بھی میرا اور آپ کا امام زین العابدین کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ 100 سے زیادہ گھروں کو مدینہ میں اعلانیہ طور پر راشن پہنچا رہے ہیں، اور غیر اعلانیہ طور پر سینکڑوں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آپ بچیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، آپ غریبوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، ایون اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ معافی اور صلہ رحمی کا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو خطرہ تھا ان سے؟
یہ جو دشمنی ہے اہل بیت سے، انجانے میں دشمنی ہے یا جان بوجھ کر ہے؟ کوئی کسی کو بنا جانے دشمنی تو نہیں کرتا، اس کو قتل کرنے کا نہیں سوچتا۔ یہ دشمنان اہل بیت، یہ وہی شیطانی کردار ہے، یہ جانتے ہیں عظمت گھرانے اہل بیت، بے شک جان بوجھ کر دشمنی ہے، انجانے کی دشمنی تو اہل بیت معاف کر دیتے۔ بالکل بالکل۔ شباب، جب ہم پوری امام پاک کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں تو مجھے اخلاص اور حقانیت عروج پر نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب دنیا مؤنث ہے، طالب عقبہ مخنث ہے اور طالب مولا مرد ہے۔ آپ نے تمام عورتوں اور مردوں کو مردانگی، حق پرستی اور حق گوئی کا درس دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حق گوئی، یہی بے باکی، یہی جرت، یہی عظمت، یہی حقانیت کا درس جو ہے لوگوں کے گلے سے نیچے نہیں اترا اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ دورید، امام کا سب سے بڑا بھی میں نے ابھی پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ واحد امام ہے جنہوں نے 25 حج اور کم و بیش 25 اور 30 کے درمیان حج پاپے ادا کیے۔ جس مقام پر امام کے قافلے کا قیام ہوتا تھا دوران حج، جس راستے پر امام وہاں پر ذکر کربلا کیا کرتے تھے اور حق گوئی کیا کرتے تھے، راستہ بتاتے تھے لوگوں کو۔ جب حج کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، امام وہاں پر حق گوئی کیا کرتے تھے، حالانکہ حق گوئی کسی کا نقصان نہیں کرتی سوائے باطل کا۔ یہی حقانیت نے باطل کو امام کے قتل پر، امام کی شہادت پر مجبور کر دیا کہ انہوں نے امام کو زہر دے دیا، ایک ایسے انسان کو، ایک ایسی ہستی کو جس نے شب کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں مال پہنچایا، اور لوگوں کو اس وقت پتا چلا جب امام کی شہادت ہوئی، اور اس دن کوئی جب لے کر نہیں آیا اناج اور گندم اور دانہ، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ وہ تو امام زین العابدین تھے جو شب کی تاریکی میں ہمارے گھر میں، گویا اگر کسی کی مدد کرتے تھے تو بغیر بتلائے اور جتلائے کرتے تھے۔ ریاکاری اور دکھاوا تو بالکل، ایک ایسی ہستی جو نہ ریاکاری کرے نہ دکھاوا کرے، جو لوگوں کو نام خدا پر، جو لوگوں کو نام حق پر، جو حق پرستی اور حق گوئی کا لوگوں کو درس دے، اس امام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام شہدائے کربلا۔ خانم، آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بات شہادت تک کیسے پہنچی؟ آپ حق کے سامنے کیسے سینہ سپر ہو گئے؟ دیکھیے، مسجد پہ پابندی لگی، حلقہ احباب میں بیٹھنے سے پابندی لگی، امام کو نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام جب دو لوگوں میں گفتگو فرماتے، فوراً حکومت اور دربار کی طرف سے پیشی ہوتی کہ آپ ان کو کیا بتا رہے تھے۔ امام علیہ السلام 40 سال یا 35 سال جو قید حیات میں رہے، ایک کتاب ہے دعاؤں کی صحیفہ سجادیہ، آپ ضرور مطالعہ کریں، وہ آپ کے کو حق اور باطل کی پہچان دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار رہا، تب بھی دشمن سے امام کا یہ طریقہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام، سب سے مظلومیت کی بات ہے نورید، آج ان کی شہادت کا دن ہے، 40 سال تک جب بھی پانی کو دیکھا گریہ کیا، اور جب آپ قصائیوں کے بازار سے گزر فرماتے تھے، امام کی مظلومیت ہے، اور جب دیکھتے کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے فرماتے رک جا، بتا کیا اس کو پانی دیا؟ اللہ اکبر۔ قصائی کہتا آقا دیا ہے، آپ کی کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا کربلا کا رخ فرماتے اور فرماتے کہ میرے بابا حسین ابن علی کو پیاس سے بنا، اور ہمیشہ روزے سے رہتے شباب، اور جب بھی آپ کے سامنے پانی اور کھانا افطار کے لیے پیش کیا جاتا، آپ اس پانی کو دیکھ کر اس کربلا کی یاد کو تازہ کر کے آپ رونا شروع کر دیتے۔ پانی کو دیکھ کر ایک ہستی کا نام ضرور لیتے تھے، کہتے تھے میرا علی اصغر پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام مدینے آ کر بڑے گریہ فرماتے تھے، تو منحال نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا کتنا روئیں گے؟ مولا نے کہا میں شہادت پر نہیں روتا، شہادت ہماری میراث ہے، میں اس بے ردائی پر روتا ہوں جو کربلا سے لے کر شام تک میری ماں اور پھر بہنوں نے، فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، بالکل یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شہید ہوئے ہیں یا زندہ ہیں، بالکل، تو انہوں نے رو رو کر آنکھوں کی چاندی بہا۔ اور امام جب تک زندہ رہے انہوں نے کربلا کی فکر کو اپنے اشکوں اور اپنے گفتگو کے ذریعے سے بیان کیا۔ امام، اور اتنے حلیم اور اتنے کریم امام کو ان کی حق گوئی سے خائف ہو کر زہر دیا گیا، اور جب امام کو زہر دیا گیا نا
تو میں امام کی دعائے مکارم اخلاق کا ایک جملہ ضرور ناظرین کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گی۔ میرے مولا کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ پروردگارہ، جو انہوں نے ہمیں تعلیم کیا، انہوں نے کہا کہ باری الہا مجھے رزق کی اتنی تنگی کا شکار نہ کر کے میں تیرے علاوہ تیرے غیر سے مانگوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا جملہ امام کا ہے۔ امام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو، جو اس وقت کے امام ہے، 5ویں معصوم ہیں، جو کربلا میں موجود تھے، امام نے وقت آخر بھی کربلا کو یاد کر کے گریہ کیا اور اپنے بیٹے کو ایک جملہ کہا، اے باقر تم بہت خوش نصیب ہو، اپنے بابا کو غسل و کفن دو گے۔ اللہ اکبر۔ میں کربلا سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیے بغیر توق اور زنجیروں کے ساتھ آ گیا۔ اور امام محمد باقر نے جب امام زین العابدین کو غسل دیا ہے کفن دینے سے پہلے، تو امام محمد باقر کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور ان کے رونے کی گریہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ تو اصحاب خانہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ کمر پر زخموں کے نشان جو ایک کب لگے تھے، کہا جب تازیانے لگے تھے اس وقت کے تھے، وہ کبھی بھی مندمل نہ ہوئے کہ امام عالی مقام اسی پشت پر اناج لاد کر غریبوں کے گھر میں دے کر آتے تھے۔ جب آپ کربلا سے واپس روضہ پاک پر آئے، اس لمحے آپ نے کیا الفاظ ارشاد فرمایا، آپ کی تکلیف کا کیا عالم تھا، اور پھر جب جنت البقیع میں آپ کو لے جایا گیا، اس وقت اپنی والدہ کے قدموں میں، امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں جا کر دفن ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں آپ کی روح فخر سے کہہ رہی ہوگی کہ اے میرے والدین، اے میرے ماں باپ، اے میرے آبا و اجداد، میں آپ کے حق کے علم کو لے کر اور شہادت کا تمغہ لے کر آیا ہوں۔ جی، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ جنازہ اٹھتا ہے اس گھر سے، جنازہ اس شان سے اٹھتا ہے کہ گھر کی جو مخدرات ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد رسول ہیں، وہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا کرب کا منظر تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آج میں نے دیکھا کہ میرے بابا کتنے مظلوم تھے کہ انہیں گریہ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ جب یہ جنازہ جنت البقیع کی طرف روانہ ہوتا ہے، مروان بن حکم اور جتنے درباری لوگ تھے وہ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے قبل ہم نے اس قدر عظیم جنازہ اور اس قدر روحانی جنازہ نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے، ان کو ان کے چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو مبارک پر دفنایا گیا۔ جب عاشور کے دن ہوتا ہے، عالم اسلام سے مسلمان غیر مسلم سب مولا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ وارث کربلا ہیں۔ آج اگر ہم مدینہ جانا چاہیں اور قبر امام سجاد علیہ السلام پہ کھڑے ہو کر صرف رونا چاہیں، کیا آج کے ظالم اجازت دیتی ہے ہمیں؟ آپ اندازہ لگائیے، آج بھی وہی سوچ ہے۔ اور ہم جیسے مسلمان مومن محبان اہل بیت کو قبر امام سجاد کی پہچان نہیں ہے، نہ کوئی تختی ہے، نہ کوئی چراغ ہے، نہ اوپر کوئی سائبان ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن اس پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، سب کو دین محمدی سے بھر دوں گا۔ ہم سب اس دن کے انتظار میں ہیں۔ شباب، میسج کیا دینا چاہیں گی؟ آپ کی شہادت، آپ کی زندگی، آپ کی غازیانہ جد و جہد، وہ تمام ہمارے سامنے ہے، آج کے نوجوانوں کے سامنے بھی ہے، اور آج کے جتنے سادات ہیں، جتنی ہماری ادارے، خانقاہیں، جو ہمارے پیران اعظام ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ کی فکر اور آپ کی سوچ۔ دیکھیے، جو شریعت کی پاسداری کر رہا ہے، اپنی بہنوں، محرم نہ محرم کا تقدس کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کا پیروکار ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو ایک نصیحت کی تھی کہ 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ اس سے بہتر میسج میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ امام کی حرفیں اور لفظیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی نہ کرنا: ایک جھوٹا، ایک لالچی، ایک فریبی، ایک دغاباز اور ایک قطع رحمی کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرے۔ اور امام کا پہلا جملہ ہی یہی تھا کہ فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا، یا تو وہ تمہیں ختم کر دے گا یا اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کر دے گا۔ تو امام عالی مقام کے جملے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ آخر میں امام عالی مقام علیہ السلام کے شہزادے جن کو بیڑیاں پہنا کر قید میں شہید کیا گیا، زہر دے کر، انہوں نے اس قید میں ایک سلام لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ قبل اس کے کہ زرمینہ ناصر اس کو پیش کریں، میں اس کا مفہوم عرض کر دوں۔ آپ لکھتے ہیں زندان سے کہ ان التیا روح الصبا یومن الی ارض الحرم
بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، اے باد صبا اگر تیرا گزر حرم نبوی سے ہو تو میرا سلام اس روضہ پاک پر پہنچا دینا جس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اقبادنا مجروحتن من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، ہمارے جگر زخمی ہیں، فراق مصطفیٰ کی تلوار ہے، خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باسی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، اے رحمت للعالمین میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گناہگاروں کے شفیع ہیں، ہمیں قیامت کے دن فضل و سخاوت اور کرم سے عزت بخشیے گا۔ اور سلام کا آخری شعر میں آپ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین ادرک للزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک للزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکبی والمزدہم، یا رحمت للعالمین زین العابدین کو سنبھالیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار حیرانی اور پریشانی میں ہے۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کے سلام کے انہی اشعار پر اپنی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے دیجیے اجازت۔ زرمینہ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس سلام کو پیش کیجیے، بسم اللہ۔ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوسی عید الظالمین، محبوسی عید الظالمین
في الموكب والمستهم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم یا حسین